अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत अल-नहल की आयत नंबर 61 से शुरू करते हैं। वलो युआखिज़ुल्लाहुन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दब्बतिन वलकिन युअख्खिरुहुम इला अजालिम मुसम्मा। अगर अल्लाह पकड़ लेता उन लोगों को जो जालिम है उनके जुल्म की वजह से फ़ौरन पकड़ लेता, तो फिर कोई भी जिंदा चीज़ इस दुनिया में ना रहती। कोई भी चलने फिरने वाला चीज़, चाहे कोई इंसान होता है या जानवर होता है, कुछ भी होता है, वो इस दुनिया में ना रहता। लेकिन अल्लाह फ़ौरन नहीं पकड़ता। कोई इंसान कितना भी जुल्म करे तो अल्लाह फ़ौरन उसको नहीं पकड़ता, बल्कि उसको मोहलत देता है। इला जालिम मुसम्मा, यानी एक ख़ास वक्त तक के लिए मोहलत दे देता है और देखता है कि ये अपनी हरकतों से बाज आता है कि नहीं। फ़ाइज़ा जा अजालुहुम, फिर जब उसका वक्त आ जाता है, ला यस्ताखिरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून, जब उसका वक्त आ जाता है यानी उसकी मौत की घड़ी आ जाती है, तो उस वक्त वो लम्हा ना आगे बढ़ सकता है और ना पीछे रह सकता है। उस लम्हे से कोई शख्स भी ना पीछे रह सकता है ना आगे बढ़ सकता है। वो जो वक्त मुकर्रर है वो उसी पे फ़ौरन अल्लाह फ़ैसला दे देता है। वयजअलूना लिल्लाहि मा यकरहूना व तासिफु अलसिनातहुमुल काज़िबा अन्ना लहुम हुस्ना, और वो तजवीज़ करते हैं, यानी वो बनाते हैं अल्लाह के लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए, मा यकरहूना जिसको वो ख़ुद तो नापसंद करते हैं, और अल्लाह के लिए वो तजवीज़ करते हैं और बयान करती हैं उनकी ज़ुबानें झूठी बातें। ये कि उनके लिए भला अन्ना लाहुमुल हुस्ना, तो उनके लिए क़यामत के दिन कोई भी भलाई नहीं होगी, ना निजात होगी। कि वो लोग अल्लाह के लिए वो चीज़ पसंद करते हैं जो उन्हें खुद नापसंद होती है। खुद वो अच्छी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं और अल्लाह के लिए बेकार सी चीज़ें रख देते हैं। ला जरामा अन्नल्लाहुम अन्नारा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो उनके लिए आग ही आग है। व अन्नहुम मुफ़रतून, और उसमें वो आगे आगे भेजे जाएंगे, सबसे आगे वो होंगे उसमें आग में। तल्लाह लाक़द अरसलना इला उमामिम मिन क़ब्लिका, अल्लाह की कसम हमने भेजे उम्मतों की तरफ आपसे पहले भी रसूल, यानी आप पहले नबी या रसूल नहीं हैं, आपसे पहले भी रसूल आए, मुख्तलिफ़ उम्मतों की तरफ हमने भेजे। फ़ज़य्यना, फिर लहुम शैतान, शैतान ने उनके जो अमाल थे उनको रास्ता करके दिखाया। उनको शैतान ने कहा कि ये तुम्हारे अमाल बहुत अच्छे हैं, तुम यही काम करो, तो वो मान गए शैतान की बात। फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो आज के दिन उनका वही दोस्त होगा, यानी क़यामत के दिन उनका वही दोस्त होगा, वही कारसाज होगा उनका, और उनके लिए सख्त अज़ाब होगा। वमा अंज़लना इलैकल किताब इल्ला तुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह, और उनके लिए हमने नाज़िल किया आप पर किताब को, यानी कुरान को हमने नाज़िल किया। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने कुरान आपके ऊपर नाज़िल किया
کیوں نازل کیا کہ آپ اس کو واضح کر کے بتائیں دنیا کو کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو آپ جب بتائیں گے تو شاید یہ راہ راست پر آ جائیں۔ وہ ہدم و رحمت اللہ قوم یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مومن ہیں۔ مومنوں کے لیے تو یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ نے بھیجی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتائے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں لوگوں کو، بیان کر کے طریقے سے واضح طور پر، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے جن باتوں میں بھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر زندگی دی، اس پانی سے زندگی دی۔ وہ پانی جب برستا ہے تو زمین ظاہر ہے اس پر نباتات پیدا ہوتی ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے، اور پھر خوشحالی ہوتی ہے۔ جہاں زمین سرسبز و شاداب ہو، زرخیز ہو، وہاں خوشحالی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس پانی سے زندگی دی زمین کو، بعد موت ہے اس کی، مرنے کے بعد، یعنی کہ بنجر ہو گئی تھی زمین، اس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ تو پانی برسنے کے بعد وہ پانی جتنا چاہیے تھا وہ زمین نے جذب کر لیا، اور وہ جو بنجر پن تھا اس کا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی کلام کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ہدایت کا اللہ بتاتا ہے اس کو سنتے ہیں، جو بھی قرآن نے نصیحت کی اس کو سنتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے یہ جو چوپائے ہیں نا، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کرنے کی لمحات ہیں۔ ان کی طرف دیکھو تو آپ پھر ان پر بھی غور و خوض کرو گے کہ اللہ نے یہ کیوں بنائے ہیں، کتنے ہمیں فائدے دیے ہیں ان چیزوں، ان مویشیوں نے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی جو ہیں جانور، ان میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، اس پہ غور و خوض کرو، اس کو سمجھو تو تمہیں ساری حقیقت نظر آ جائے گی۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ بین فرسن، گوبر کے درمیان، ظاہر پیڑ میں گوبر ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، گوبر کے درمیان، و دمن، اور خون کے درمیان، لبانن، اللہ نے پیدا کر دیا ہے دودھ، خالصاً جو کہ بالکل خالص ہے، سائغن، اور خوشگوار ہے، اس کا ذائقہ خوشگوار ہے، پینے میں وہ ایسے ہے جیسے کہ انسان کو سرور آ جاتا ہے پی کے، پینے کے لیے خوشگوار ہے وہ، اللہ نے اس کا ذائقہ ایسا بنایا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور میووں میں سے جو کھجور ہے، وَالْأَنَابِ، اور جو انگور ہیں،
تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے نشے آور چیزیں، نشہ آور چیزیں ان سے تم بناتے ہو، رزقا حسنا، اور اچھا رزق بھی بناتے ہو، اور عمدہ رزق بھی اس میں سے کھاتے بھی ہو، انگور کھاؤ تو اور کھجور کھاؤ تو کس قدر اللہ نے شیریں بنائے ہیں، اللہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ سمجھ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بس کھا لیا پی لیا، سوچا ہی نہیں کہ یہ کیوں اللہ نے بنایا، تہہ تک پہنچنا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے کہا میری نشانیاں تو دنیا میں بکھری پڑی ہیں، تم دیکھو انہیں غور کرو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، نحل ہوتا ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام بھی النحل ہے، یعنی اسی کے نام پہ، شہد کی مکھی کے نام پہ اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، کہ تم بناؤ من الجبال بیوتن، یہ پہاڑ جو ہے نا ان کے اوپر جا کے گھر بناؤ، اپنے چھتے بناؤ، ومن شجر، اور درختوں کے اوپر بھی بناؤ، ومما یعرشون، اور ان پر بھی بناؤ جو یہ لوگ پھلوں کی بیلیں چڑھانے کے لیے، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے چڑھانے کے لیے، وہ چھتیں سے بناتے ہیں، چھجے سے بناتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ بیل چڑھ جاتی ہے، پھر پھل جو ہے محفوظ رہتا ہے، تو ان کے اوپر بھی گھر بناؤ، اللہ نے نا اس شہد کی مکھی کو بتایا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھاؤ من کل الثمرات، تمام پھل جو ہے نا جو بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، باغوں میں جا کے وہاں سے ان کے رس چوس، پھلوں کے رس چوس، پھولوں کے رس چوس، پھر وہ لا کے اپنے چھتے میں ڈال۔ فَأُسْلُكِ سُبُلَ، پھر تو چل ان راستوں پر جو تیرے پروردگار نے تیرے لیے آسان بنا دیے۔ کیا کہا اللہ نے شہد کی مکھی سے؟ کُلی من کل الثمرات فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، کہ کھاؤ پھل فروٹ، اور تو چل پھر ان راستوں پر جو کہ اللہ نے تیرے لیے آسان کر دیے اور نرم کر دیے، ہموار کر دیے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے، یہ شہد کی مکھی جو نا اس کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیز، شرابن پینے کی چیز، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف قسموں کے ہیں، تو اس کے اندر خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے کوثر خزانی ہوتی، تو وہ پینے کے لیے شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف، اس میں کلرز ہوتے ہیں، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی اس کو پینے سے حدیث میں آتا ہے کہ اس میں اللہ نے شفا دی ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ نے جب کہہ دیا شفا ہے تو پھر شفا ہے اس میں، مختلف بیماریوں میں ہم پیتے ہیں تو ہمیں اللہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لیکن لا یعلم بعد علم شیئا۔ اب کیا اللہ فرما رہا ہے کہ منکم من یرد، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ
جس کو میں لوٹا دیتا ہوں اس عمر کی طرف جو کہ بہت نکمی عمر ہوتی ہے، بہت خراب عمر ہوتی ہے، یعنی بہت لمبی عمر دے دیتا ہو تو وہ ظاہر ہے جب جسم کے تمام عضو کام کرنا سلو ہو جاتے ہیں تو دماغ بھی سلو ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو دماغ بالکل ہی کام نہیں کرتا۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ عالم ہوتا ہے، وہ یا جن چیزوں کا وہ ماہر ہوتا ہے وہ اتنا ماہر ہوتا ہے کہ اب وہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے کبھی کچھ مطلب سمجھا ہی نہیں تھا، جیسے وہ اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا، ایسے ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اس عمر کو اللہ نے ارزال کہا ہے۔ تو ایسی عمر کو پہنچا کے اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ بتاتا ہے کہ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد سب کچھ بھول جائے، کچھ بھی نہ اسے یاد ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم قدیر، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بے شک اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، کسی کو امیر و کبیر بنا دیا، کسی کو بہت فقیر بنا دیا، مفلس بنا دیا۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو بھی کرے اللہ وہ تو بے نیاز ہے۔ کسی کا رزق تنگ کر دیا، کسی کو رزق میں فراوانی دے دی، تو وہ رزق دے کے بھی آزماتا ہے، رزق میں تنگی کر کے بھی آزماتا ہے، دونوں طریقوں سے وہ انسانوں کو آزما رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَدِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو فضیلت دی بِرَدِّ رِزْقِهِمْ، وہ اپنا رزق جو ہے وہ اپنے غلاموں کو نہیں دیتے، ان کی طرف اپنا رزق نہیں لوٹاتے، کہ مطلب کہ ان کو دے دیا اللہ نے، جن کو رزق بہت فراوانی سے دیا، تو وہ اپنے غلاموں کو تو اس میں حصہ دار نہیں نہ بناتے۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو پھر اس طرح تو وہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا پس اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے رزق دیا، اسی سے وہ سمجھ جائیں کہ اللہ آزما رہا ہے ہمیں، تو ہمیں ان کو بھی دینا چاہیے، جہاں تک ہمیں ہو سکے، ہم سے ہو سکے ہم ان کی بھی ہیلپ کریں۔ تو انہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے، انسان اللہ کی نعمت کا شکر اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا کرتا نعمتوں میں سے ان غریبوں کا بھی حصہ دے۔ وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ بے شک اللہ نے بنایا تمہارے لیے تم ہی میں سے، تمہارے لیے کیا بنائی؟ بیویاں تم ہی میں سے، تمہاری اپنے جیسی ذات ہے ویسی ہی، یہ نہیں کہ بیویاں کو جنوں میں سے بنا دی، نہیں، انسان ہے تو انسانوں میں سے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم ہی میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں
میں سے بنینا بیٹے بنائے، وہ حافظم ہوا اور تمہارے پوتے بنائے۔ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، تم جیسے جس ذات سے تم تھے اسی میں سے بنائیں، اور پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے۔ سبحان اللہ۔ وَرَزَقَكُم مِّن طَیِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ افا بالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو؟ وَنِعْمَتِ اللَّہِ ہُمْ یکفرون، اور تم اللہ کی نعمتوں سے انکار کر دیتے ہو۔ تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، تم بھی عقل سے کام لو کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے تو ہم باطل پہ تو نہ ایمان لائیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کفران نعمت نہ کریں۔ وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّہِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے رزق دینے کا انسان کو وہ اختیار نہیں رکھتے، وہ تو اللہ ہی رزق دیتا ہے نا۔ وہ یعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی، ما لا یملک، جو نہیں اختیار رکھتے، لاہم، ان کے لیے، رزق کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، زمین اور آسمان میں کچھ بھی وہ ان کے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وہ رزق نہیں دے سکتے۔ ولا یستطیعون، اور نہ ہی ان کا مقدور ہے کہ وہ دیں، نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ فلا تضرب للہ الامثال، پس بنائی انہوں نے اللہ کی مثالیں، انہوں نے اللہ کے لیے غلط سلط مثالیں بیان کی، کافروں نے اللہ کے لیے غلط سلط مثالیں بیان کی۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ صحیح مثالوں کا طریقہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم نے 74 آیت تک مکمل کی سورۃ النحل، بقیہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔